अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने तीन चार ख़बरें रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि शहरियार अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। इनकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। शहरियार आफरीदी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जाली मैंडेट वाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से होंगे और जल्द होंगे। शहरियार आफरीदी ने कहा कि हम मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से चाहते हैं। ये हुकूमत खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए ऐवान में आ गए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट में मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। बानी PTI इमरान खान की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, मगर दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। हमारे कैद में मौजूद कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई के सरकारी अराजी कब्ज़ा केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अफसर ने कहा कि पश्तूनख्वा मैप के सरबरा की जानिब से वारंट की अदम तामील हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट क्वेटा ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके समात 31 मई तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और पुलिस को हिदायत की गई थी कि महमूद अचकज़ई को गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया जाए। आप सुन रहे होंगे कि हुकूमती अरकान, जिनमें राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, नवाज शरीफ, इरफान सिद्दीकी वगैरह, ये इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए क्यों तरस रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात TV प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान बैठें तो सही, इमरान खान मुज़ाकरात का आगाज़ तो करें, इमरान खान हामी तो भरें हमसे बात करने की। उन्होंने अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि खुदा की कसम कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल मुमकिन ना हो। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान केसेस पर बात करें या किसी तरह के मुज़ाकरात करें तो उनके केसेस 10 मिनट में ख़त्म हो सकते हैं। अब इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो केसेस इमरान खान पर बनाए गए सब बोगस थे, सब झूठे थे, सब फ्रीवलस थे, सब फैब्रिकेटेड थे, यानी कोई भी एक हकीकत पर मबनी केस नहीं था। और अब ये खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि तमाम केसेस जो इमरान खान पर बनाए गए हैं वो विदिन 10 मिनट सब केसेस ख़त्म हो सकते हैं। और अगर ये केसेस सच्चे होते तो ये कौन होते हैं कि ये केसेस को ख़त्म कर दें। फिर तो तमाम केसेस को अदालतों से ख़त्म होना चाहिए था ना। अब ये तमाम चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, खुदा की कसम खाकर वो ये बात कह रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने कैसे बोगस केसेस बनाए हैं। और इसी तरह से इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान अगर फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई से बात कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं। यानी उनकी भी ख्वाहिश है कि इमरान खान हमारे साथ बैठें और हमसे बात करें। इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, बस वो एक दफ़ा मुज़ाकरात की हामी भर लें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो ये नहीं था, अब ये अचानक हुक्मरान जमात के लोग क्यों बेचैन हैं, क्यों बेताब हैं।
اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ اصل یہ ہے کہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان ہی کے پاس وہ کامیابی کی کنجی ہے، وہ معیشت کی چابی عمران خان کے پاس ہے، وہ تمام معیشت کی بہتری کے راز عمران خان صاحب کے پاس ہی ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہیں گے تو بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئے گی، بیرون ملک سے ڈالرز آئیں گے، اور ملک میں بھی لوگ ان کے ساتھ تعاون اسی صورت میں کریں گے جب عمران خان مشکل فیصلے کرنے کا کہیں گے، چونکہ اکثریت عوام نے نواز شریف کو نہیں دی، عمران خان کو دی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو مسترد کر دیا تھا اور لوگوں کو ان سے نفرت تھی، اور انہیں لوگوں کی نفرت میں ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو عوام ان کی بات کیسے مانیں گے؟ عوام ان سے کیسے خوش ہوں گے؟ عوام ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے اب یہ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کریں، اور جو ملک کی صورتحال ہے، جو انہوں نے مزید ملک کو تباہ کر دیا ہے، تو اس کا کچھ حصہ عمران خان کی وجہ سے ہم پر کم ہو جائے، ہماری مشکلات کم ہو جائیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کر تمام کیسز پر بات کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ وفاقی حکومت نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض اٹھا دیا، آڈیو کیس کی سماعت سے علیحدگی کی استدعا، پیمرا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، اور پیمرا کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے، ایف آئی اے اور آئی بی نے بھی درخواستیں جمع کروا دیں، اور ان تمام درخواستوں میں استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس بابر ستار اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ ان کو جسٹس بابر ستار صاحب سے اتنی تکلیف کیوں شروع ہو گئی؟ ان کو اس لیے تکلیف شروع ہو گئی کہ جسٹس بابر ستار ایک دبنگ جج ہیں، منصف مزاج جج ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے جج ہیں، وہ کسی دباؤ اور پریشر کو قبول نہیں کرتے، وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، جس کی مثال شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کیس میں ہمارے سامنے موجود ہے، جب انہوں نے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کو توہین عدالت میں سزا سنائی۔ اس کے بعد سے حکومت کو علم ہو گیا ہے کہ یہ وہ جسٹس صاحب ہیں جو کسی طرح کا دباؤ قبول نہیں کرتے، اس لیے انہیں خطرہ ہے کہ اب ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ اب اس میں ان تمام میں نے آپ کو کہا اداروں نے، آئی بی نے، انٹیلیجنس بیورو نے، ایف آئی اے نے، پیمرا نے اور پی ٹی اے نے کیا لکھا ہے اپنی اپنی درخواستوں میں جسٹس بابر ستار کے خلاف، وہ نہایت مزیدار ان کی باتیں ہیں، اور ان کی استدعا بڑی انٹریسٹنگ ہے۔ آئی بی نے لکھا ہے کہ بابر ستار اس کیس کو نہ سنیں۔ یاد رہے کہ آڈیو لیکس بشرا بی بی اور جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نجم الثاقب کے کیسز ہیں، جہاں پر ان دونوں کی ویڈیو آڈیو لیکس کی گئی تھی، گفتگو کرتے ہوئے ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، تو یہ دونوں کے آڈیو کیسز ہیں۔ آئی بی نے کہا کہ بابر ستار اس کیس کو نہ سنیں، اور ایف آئی اے نے جو وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس بابر ستار یہ کیس نہ سنیں، وہ اس لیے یہ کیس نہ سنیں بلکہ وہ بھی نہ سنیں، اور بھی جو 5 ججز ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، وہ 6 ججز جن میں ایک جسٹس بابر ستار تھے اور 5 ججز دوسرے تھے، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سردار اسحاق صاحب شامل تھے۔
وہ کہہ رہے ہیں، ایف آئی اے کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 ججز آڈیو لیکس کیس کو نہ سنیں، تو باقی کتنے رہ گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل جسٹس صاحبان کی تعداد 8 ہے، بشمول چیف جسٹس عامر فاروق۔ 6 آپ نکال دیں، ان پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ریکیوز کریں، باقی رہ گئے صرف 2۔ ان 2 میں کون ہیں؟ ایک تو ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب اور دوسرے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب۔ ایف آئی اے نے یہ انوکھا اعتراض کیا ہے کہ وہ 6 ججز نہ سنیں، باقی 2 ججز جو ہیں وہ اس کیس کو سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کے خلاف جتنے بھی کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں، وہ یہ 6 کے 6 ججز ان میں سے کوئی بھی ان کے کیسز کو نہ سنے۔ اسی طرح سے پیمرا نے یہ کیا ہے کہ پیمرا نے کہا کہ جی ٹویٹر سے، پیمرا کو پارٹی اس لیے بنایا گیا کہ ٹویٹر سے ویڈیوز اٹھاتے ہیں چینلز، اور چینلز وہ ویڈیو اٹھا کر ٹویٹر سے اپنے اپنے چینل پر لگا دیتے ہیں، ان پر پروگرامز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور اس پر مہمانوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بات نہیں کی جاتی کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی، کس نے بنائی، کب بنائی، کیسے بنائی، کیا یہ اوتھینٹک بھی ہے، کوئی فورینزک سائنس لیبارٹری سے اس کا کچھ پروف ہوا کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے۔ مطلب اس تمام چیزوں کو بغیر تصدیق کیے پیمرا کا کام ہے کہ وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، وہ معلوم کرے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو پیمرا کو پارٹی اس لیے اس میں بنایا گیا تھا، اور پیمرا نے بھی یہ کہا کہ یہ جسٹس بابر ستار ہمارے کیسز کو نہ سنیں۔ اسی طرح سے پی ٹی اے نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جسٹس بابر ستار ماضی میں پی ٹی اے کے وکیل رہے ہیں، اور ان کی فرم اس قسم کی کمپنیز کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ رہی ہے، اس لیے جسٹس بابر ستار اس کیس کو نہ سنیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا پیمرا کا کہ 2021 میں اسی طرح کے کیس کا فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی پہلے کر چکے ہیں، تو اس کیس کو وہی سنیں، کیونکہ اگر جسٹس بابر ستار سنیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ ان کے کیس کا فیصلہ جسٹس کیانی کے کیس کے فیصلے سے مختلف نہ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے متضاد فیصلہ آ جائے گا، تو اس لیے جسٹس بابر ستار اس کیس کو نہ سنیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہاں تک آنے کے لیے مجھے آگ کے دریا سے گزرنا پڑا۔ اب مریم نواز کے ویسے ہی بیانات ایسے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ آگ کے دریا سے، انہوں نے کون سی آگ سے وہ گزری ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے انہیں فارم 47 دیا گیا جس میں انہیں ایم پی اے بنایا گیا اور ایم این اے بنایا گیا۔ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی ایفرٹس نہیں کی، کوئی ان کی قربانیاں نہیں ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے پھر ان کو بنا کر تحریک انصاف کے لوگوں کو ہروا کر فارم 47 کو پھکوا کر اور لوٹے ان کے حوالے کر کے کچھ دھاندلی کے ذریعے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ تو یہ فرما رہی ہیں کہ آگ کے دریا سے گزر کر یہ اس جگہ تک، اس مقام تک پہنچی ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فل بینچ بنایا گیا تھا، جس نے ریکمنڈیشنز دینی تھی، اپنی سفارشات سپریم کورٹ کو بھیجنی تھی کہ اگر آئندہ انہیں کسی ایجنسی کا کوئی اہلکار آ کے ڈراتا دھمکاتا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور تمام 8 کے 8 اسلام آباد کے ججز نے یہ اپنی ریکمنڈیشن دی ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی بھی ایجنسی کا اہلکار مداخلت کرتا ہے، اس صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنظیمی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس ادارے کے سربراہ کو طلب کرنا ہے، یا اسے آگاہ کرنا ہے، یا توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے اس اہلکار کے خلاف، یا یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی ہے، یعنی اس کے ایجنسی کے سربراہ کو بھی بلانا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کرنی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا متعلقہ جج کو 7 دن کے اندر
اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرنے کا بھی اسے پابند بنایا گیا کہ اگر اسے کسی طرح سے دھمکی آتی ہے کسی طرف سے تو وہ 7 دن کے اندر اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرے گا. اگر وہ جج ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جائے گی اور سمجھا جائے گا کہ اس کی کنسنٹ شامل ہے اور اس نے خود کو دباؤ میں لے لیا ہے اور وہ اس دباؤ سے خود نکلنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.